14 जनवरी 1761 की दोपहर पानीपत का मैदान मराठा सिपाहियों की लाशों से भरा पड़ा था और मराठा सल्तनत की कमर टूट चुकी थी। इस कारनामे को अंजाम देने वाले शख्स का नाम था अहमद शाह अब्दाली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू डीजे उर्दू फाइल्स। दोस्तों, तारीख में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने सल्तनतें बनाई भी और मिटाई भी। हिंदुस्तान में आज भी इनको विलन के तौर पे पेश किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के पठान और अफगानी इनको अहमद शाह बाबा के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे अहमद शाह अब्दाली की शख्सियत और उनके कारनामों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, 18वीं सेंचुरी की मिड में मुगलिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जबकि हिंदुस्तान में मराठा और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। सिख पंजाब में अपनी ताकत जमा रहे थे, जबकि अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे। और उसी वक्त शुमाल मगरिब की पहाड़ों से एक ऐसा बादशाह उभरा जिसने न सिर्फ अफगान कौम को मुत्तहिद किया, बल्कि उनको एक पहचान दी और बरे सगीर की तकदीर बदल डाली। अहमद शाह बाबा का ताल्लुक अब्दाली पठान कबीले के शाख सैदोज़ई से था। अब्दाली कबीला पश्तून कबाइल में एक मुअज़्ज़ज़ कबीला समझा जाता था उनकी बहादुरी की वजह से, और उनके वालिद का नाम था मोहम्मद ज़मान खान, और वो अपनी बहादुरी की वजह से अपने कबीले के सरदार थे। अहमद शाह बाबा की पैदाइश के बारे में तज़ाद पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान के शहर मुल्तान में पैदा हुए, जबकि कुछ मौरिखीन ये लिखते हैं कि नहीं, वो अफगानिस्तान के सूबे हेरात में पैदा हुए। वो मुल्तान में उनकी पैदाइश की वजह क्यों बताते हैं? इसलिए कि उनके वालिद अपने कबीले के सरदार थे, मोहम्मद ज़मान खान, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब फारसियों ने हमला किया तो वो उनके साथ लड़ते हुए गिरफ्तार हुए थे, और वो गिरफ्तारी से भागकर मुल्तान आए थे, जहाँ पर अहमद शाह बाबा की पैदाइश हुई, और फिर वो बचपन में ही अफगानिस्तान वापस शिफ्ट हो गए थे। बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से उनके भाई जुल्फ़िकार खान ने उनकी परवरिश की। जब हर तरफ अफगानिस्तान में अफरा तफरी फैली हुई थी, क्योंकि फारसियों की लड़ाई भी हो रही थी और मुख्तलिफ कबाइल जो हैं वो एक दूसरे के साथ खाना जंगी भी कर रहे थे। तो ऐसे माहौल में अहमद शाह अब्दाली 15 साल की उम्र में ही वो घुड़सवारी और तलवारबाजी का माहिर बन गया था। 1730 की दिहाई में ईरान में एक ताकतवर बादशाह उभरा जिसका नाम था नादिर शाह। उसने ईरान की सुल्तनत को दोबारा जिंदा किया और अफगानिस्तान को ज़ेर कर दिया। नादिर शाह की फौज एडवांस थी, उसके पास तोपें थी और उसके घुड़सवार माहिर और बहादुर थे, और इससे बढ़कर उसके पास एक मजबूत अज़्म था कि वो किसी को भी ज़ेर कर सकता है। 1736 में नादिर शाह ने हेरात पर कब्जा करना चाहा और उसने हेरात का मुहासिरा किया। उस वक्त हेरात पर जुल्फ़िकार खान, अहमद शाह बाबा के भाई की हुकूमत थी। वो कई दिनों तक उनके साथ लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार उनको शिकस्त हुई और नादिर शाह ने उनको अपना कैदी बना लिया। कुछ वक्त कैद में रहने के बाद नादिर शाह ने अहमद शाह को उनकी बहादुरी की वजह से रिहा करके अपनी आर्मी में शामिल किया। नादिर शाह ने अहमद शाह को एक दस्ते की कमांड सौंपी। ये दस्ता तकरीबन 4000 अब्दाली पठानों पर मुश्तमिल था, और ये दस्ता अपनी बहादुरी की वजह से बहुत मशहूर था। 1739 में अहमद शाह ने नादिर शाह के साथ मिलकर पहली दफ़ा मुगलों को शिकस्त दी और दिल्ली में दाखिल हुए। अहमद शाह ने दिल्ली में मुगलों की शान शौकत देखी। उसने वो खजाने देखे जो मुगलों ने जमा किए हुए थे, और साथ साथ उन्होंने वो कमजोरियां भी देखी जो मुगल सल्तनत की जड़ें कमजोर करती जा रही थी। ये सब कुछ अहमद शाह के जहन पर नक्श हो चुका था, और उसने खुद ठान ली थी कि एक दिन वो खुद इस दौलत को हासिल करेगा। जून 1747 की एक रात नादिर शाह अपने खेमे में आराम फरमा रहे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके अपने ही उसके कातिल बनेंगे। उस रात चंद साजिशियों ने खेमे में घुसकर नादिर शाह को कत्ल कर दिया।
ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور خیموں میں بھاگ دوڑ مچ گئی تھی سپاہیوں کی۔ احمد شاہ بھی اپنی دستے کے ساتھ نادر شاہ کے خیمے کی طرف آئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب نادر شاہ مر چکا تھا، اس کی سلطنت بکھر رہی تھی، اس کی فوج بھی ساتھ میں بکھر گئی تھی اور ہر طرف لوٹ مار شروع تھی۔ اس موقع کو غنیمت جان کر احمد شاہ نے اپنے ابدالی دستے کو لیا اور قندھار کی طرف نکل گئے۔ قندھار تک سفر کرنا احمد شاہ اور اس کی فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ بہت سے قبائل نے ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کا مقابلہ کرتے ہوئے آخرکار قندھار پہنچ گیا۔ قندھار پہنچنے کے بعد احمد شاہ نے دیکھا کہ نادر شاہ کے مرنے کے بعد افغانستان میں کوئی مرکزی حکومت نہیں رہی۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار تھا اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھا۔ پٹھان قبیلوں کی ایک قدیم روایت ہے کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو اس کے لیے وہ جرگہ بلاتے ہیں، اور اس ٹائم اس جرگے کو لویا جرگہ مطلب بڑا جرگہ کہا گیا، جس میں سارے قبائل لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے لیے ایک بادشاہ یا ایک بڑے سردار کو منتخب کرے۔ قندھار کے قریب شیر سرخ بابا میں یہ جرگہ بلایا گیا اور اس جرگے میں ہر قبیلے کے سرداران شامل ہوئے۔ ان میں سے بڑے قبیلے تھے غلزئی، کاکڑ، یوسفزئی اور خود سیدوزئی کے مشران بھی شامل ہوئے۔ 9 دن تک مشاورت چلتی رہی اور مختلف نام سامنے آتے رہے، کیونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ان کا سردار بادشاہ بنے۔ لیکن 10ویں دن ایک بزرگ نے اٹھ کر گندم کا ایک خوشہ اٹھایا اور احمد شاہ کے سر رکھ دیا، مطلب اب احمد شاہ افغانستان کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اس طرح 1747 میں 25 سال کے عمر کا احمد شاہ ابدالی افغانستان کا بادشاہ بن گیا۔ دوستو، یہاں یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ احمد شاہ ابدالی کو نہ تو یہ تخت وراثت میں ملی اور نہ اس نے زبردستی سے یہ حاصل کیا، بلکہ پشتون قبائل نے جمع ہو کر ایک جرگے میں اس کو اپنا بادشاہ منتخب کیا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنا نام ابدالی سے تبدیل کر کے درانی رکھ دیا، جس کا مطلب ہے موتیوں والا، لیکن زیادہ تر وہ ابھی بھی احمد شاہ ابدالی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ بادشاہ بنتے ہی انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع شروع کر دی۔ سب سے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے تمام قبائل پٹھانوں کو متحد کیا۔ دوسرا یہ کہ اس نے اپنی فوج کو طاقتور بنانی شروع کر دی، کیونکہ اس کی فوج میں پٹھان قبائل کے بہادر سپاہی شامل تھے۔ سب سے پہلے اس نے ان کی نئی تربیت کی اور جدید ہتھیار فراہم کیے۔ پہلے تو انہوں نے قندھار کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔ مورخین ان کی سلطنت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی سلطنت مشرق میں ہندوستان تک، مغرب میں مشہد یعنی ایران تک، شمال میں سینٹرل ایشیا تک اور جنوب میں بحیرہ عرب تک تھی۔ یہ اس وقت مسلمانوں کی دوسری بڑی سلطنت تھی، کیونکہ سب سے بڑی سلطنت تھی خلافت عثمانیہ، جو کہ ترکی میں تھی۔ لیکن دوستوں، اب احمد شاہ بابا کو یہ لگنے لگا تھا کہ انہیں ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کو مغلیہ سلطنت کے خزانوں کے بارے میں بھی پتا تھا۔ ان کو لگا کہ اگر وہ ان خزانوں کو لوٹیں تو وہ اپنی سلطنت کو اور زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ دوستو، احمد شاہ بابا نادر شاہ کے ساتھ ہندوستان تو دیکھ چکے تھے اور وہاں کا نظام بھی۔ وہاں کی زمینیں زرخیز تھی، خزانے بھرے پڑے تھے، لیکن حکمران بہت کمزور تھے ان کی عیاشیوں کی وجہ سے۔ اس وقت مغلیہ سلطنت کے پاس نہ تو کوئی اچھی فوج تھی اور نہ ہی کوئی حکمت عملی، جبکہ دوسری طرف مراٹھا جنوبی ہندوستان میں اور طاقتور ہوتے جا رہے تھے اور انہوں نے شمال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ پنجاب میں سکھ طاقتور سے طاقتور بنتے جا رہے تھے اور انگریز بھی بنگال کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اس وقت احمد شاہ بابا کے ذہن میں آیا کہ وہ ہندوستان پر حملہ کر کے وہاں کے خزانوں سے اپنی سلطنت مضبوط بنا سکتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ خزانے حاصل کرنے کے لیے ان کو 20 سال میں 8 دفعہ حملے کرنے پڑیں گے۔
دوستوں پہلی دفعہ 1748 میں احمد شاہ بابا نے ہندوستان پر حملہ کرنا چاہا۔ اس ٹائم پنجاب کے گورنر کا نام تھا شاہ نواز خان۔ وہ اپنی حکومت مطلب مغلیہ سلطنت سے خوش نہیں تھا۔ اس نے احمد شاہ بابا کو خط لکھا اور مدد طلب کی۔ احمد شاہ بابا نے اپنی فوج لی، وہ درہ خیبر پشاور سے ہوتے ہوئے پنجاب کی طرف بڑھے، لیکن جب وہ لاہور کے قریب پہنچے تو گورنر شاہ نواز خان نے پلٹا کھایا، کیونکہ اسے لگا کہ افغان آ کر اگر یہاں حکومت اور قبضہ کریں گے تو اس کی ذاتی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ وہ ان کے خلاف لڑے۔ یوں مغلیہ سلطنت کے پنجاب گورنر شاہ نواز خان احمد شاہ بابا کے ساتھ لاہور کے قریب لڑے اور ہار گئے۔ اب اس فتح کے بعد احمد شاہ بابا دلی کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا اور اس کی نظریں ہندوستان اور مغلیہ سلطنت کے خزانوں پر تھی۔ اس وقت دلی میں مغل سلطنت کے بادشاہ کا نام تھا احمد شاہ، اور وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے احمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور تھا۔ وہ خود تو ایک بہت ہی کمزور بادشاہ تھا، لیکن اس کا ایک وزیر تھا قمر الدین، جو کہ ایک بہادر اور تجربہ کار وزیر تھا۔ 11 مارچ 1748 کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور قمر الدین بہت بہادری سے لڑا، لیکن جنگ کے میدان میں توپ کے ایک گولے نے آ کر اس کو شہید کر دیا۔ تھوڑے سے ٹائم کے لیے مغل افواج کے بیچ میں افراتفری پھیلی، لیکن قمر الدین کا ایک بیٹا تھا معین الملک۔ اس نے فوج کی کمان سنبھالی اور جوش اور جذبے کے ساتھ افغانوں پر حملہ کر کے ان کو بہت نقصان پہنچایا۔ آخرکار احمد شاہ بابا اور ان کی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور وہ واپس کابل لوٹے۔ یہ احمد شاہ بابا کی پہلی اور آخری ناکامی تھی۔ 1749 میں احمد شاہ بابا نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس وقت پنجاب کا گورنر تھا معین الملک۔ ہاں جی، وہی معین الملک جس نے پہلے احمد شاہ بابا اور ان کی فوج کو شکست دی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے مغل سلطنت کے 4 علاقوں پر قبضہ کر کے ان سے ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ 1751 میں معین الملک نے ٹیکس دینا بند کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ 2 سال بعد ایک دفعہ پھر سے احمد شاہ بابا اور ان کی فوج نے حملہ کر دیا۔ تیسری دفعہ احمد شاہ بابا اور ان کی فوج نے لاہور کا محاصرہ کیا، جو کہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ آخرکار معین الملک نے مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس وقت ایک اور مسئلہ جو سر اٹھا رہا تھا، اور اس مسئلے کا نام تھا سکھ، کیونکہ سکھ پنجاب میں طاقتور ہوتے جا رہے تھے اور وہ احمد شاہ بابا کو اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے احمد شاہ بابا اور ان کی فوج کے خلاف گوریلا وار شروع کر دی۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب سکھوں اور افغانیوں کے بیچ ایک طویل لڑائی شروع ہوئی، جو کہ احمد شاہ بابا کی وفات تک جاری رہی۔ 1756 احمد شاہ بابا کی زندگی کا ایک اہم سال ثابت ہوا۔ اس وقت مغل سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ عالمگیر ثانی اس ٹائم تخت پر بیٹھے تھے، لیکن وہ ایک کمزور بادشاہ۔ زیادہ تر طاقت اس کے وزیروں کے پاس تھی اور وزیر آپس میں ہی لڑ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک وزیر عماد الملک نے احمد شاہ بابا کو خط لکھا کہ وہ دلی کی طرف آئے، اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی کیا کہ میدان جنگ میں وہ ان کی مدد کرے گا۔ احمد شاہ بابا نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی فوج لے کر دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دفعہ وہ لاہور سے گزرتے ہوئے دلی گئے، لیکن کسی نے راستے میں ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ 1757 جنوری میں وہ دلی کے اندر داخل ہوئے۔ ان کی فوج نے دلی میں بہت تباہی مچائی، جس کی وجہ سے ہندوستان کے مورخین آج بھی ان کو ویلن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں کامیابی کے بعد احمد شاہ بابا نے مغل شہزادی حضرت بیگم سے شادی کی۔ شادی کے بعد انہوں نے مغل بادشاہ عالمگیر ثانی کو ہی تخت پر مقرر کیا، لیکن عماد الملک کو اپنا وزیر بنا دیا۔ واپسی پر انہوں نے اپنے بیٹے تیمور کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا اور خود کابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کابل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ان پر سکھوں نے حملہ کر کے ان کو کافی نقصان پہنچایا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ اب احمد شاہ بابا کو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ سکھ کافی طاقتور ہو گئے تھے۔ دوستو، اب ہم تاریخ کے اس اہم معرکے کے بارے میں بات کرتے ہیں جس نے بر صغیر کی تاریخ بدل ڈالی۔
یہ 1761 کا زمانہ تھا جب مراٹھا بہت طاقتور ہو گئے تھے۔ انہوں نے شمالی ہندوستان کے ساتھ ساتھ پنجاب پر بھی قبضہ جمانا شروع کر لیا تھا اور اب وہ افغانستان کی طرف جا پہنچے تھے۔ مراٹھا سرداروں نے پشاور تک پیش قدمی کی اور وہاں پر احمد شاہ بابا کے نام کا خطبہ بند کرا دیا۔ مراٹھوں کی یہ پیش قدمی احمد شاہ بابا کے لیے خطرے کی نشانی تھی۔ مراٹھا فوج کے سپہ سالار سداشو راؤ بھاؤ نے اپنے ساتھ فوج لی اور دلی سے کوچ کر گیا۔ انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم افغانی فوج کو ختم کریں گے اور محمود غزنوی کے مقبرے کو توڑ دیں گے۔ یہ سن کر احمد شاہ بابا کا خون کھول اٹھا۔ 1759 میں احمد شاہ بابا نے ہندوستان کی طرف اپنی فوج لے کر پیش قدمی شروع کی اور اس دفعہ وہ پوری طرح تیار تھے۔ ان کے ساتھ افغان قبیلوں کے علاوہ بلوچ اور باقی پشتون قبیلوں کی فوج بھی تھی اور روہیلا پٹھان جو اس وقت ہندوستان میں آباد تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا اس لڑائی میں۔ دوسری طرف مراٹھا فوج کے ساتھ بھی اتحادی تھے جیسے اودھ کے نواب۔ دونوں فوج کا سامنا پانی پت کے میدان میں ہوا۔ مراٹھا فوج نے افغان فوج کا محاصرہ کیا لیکن احمد شاہ بابا نے ان کا محاصرہ توڑ کر انہی کی رسد بند کر ڈالی۔ نہ مراٹھا فوج تک خوراک پہنچ رہی تھی اور نہ جنگ کے دیگر ساز و سامان۔ آخرکار 14 جنوری 1761 کا وہ خونخوار دن آ پہنچا جب صبح سویرے مراٹھا فوج نے افغان فوج پر 3 طرف سے حملہ کیا، لیکن افغان فوج بہت بہادری سے لڑی۔ احمد شاہ بابا نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور خود پیچھے رہ کر حکمت عملی بنا رہا تھا، کیونکہ افغان فوج کے پاس ایک ایسی توپ تھی جنہیں وہ زمبورک کہتے تھے۔ وہ ان توپوں کو اونٹ کے پیٹھ پر لاد کر چلاتے تھے اور وہ توپیں چلنے میں بھی بہت تیز تھی، جن کی وجہ سے افغان فوج کو بہت فائدہ ہوا۔ دوپہر تک جنگ کا پھانسا پلٹ چکا تھا۔ مراٹھا سپہ سالار سداشو راؤ بھاؤ اور ان کا بیٹا جنگ کے میدان میں ہلاک ہو چکے تھے۔ شام تک تقریباً 40,000 مراٹھا فوج مارے جا چکے تھے اور باقی فوج تتر بتر ہو گئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں شام تک پانی پت کا میدان دونوں افواج کی لاشوں سے بھر گیا تھا۔ کتوں اور گدھوں نے انسانی لاشیں کھانا شروع کر دی تھی۔ اتنا خون بہا پانی پت کے میدان میں کہ زمین سرخ ہو گئی تھی۔ اس شکست کی وجہ سے مراٹھا فوج اور ان کے سلطنت کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اس شکست سے کبھی ابھر نہ سکے اور اس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا۔ احمد شاہ بابا نے اس جنگ اور اس فتح سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ دلی پر قبضہ کیے بغیر کابل واپس لوٹے، کیونکہ مورخین لکھتے ہیں کہ شاید احمد شاہ بابا کو یہ خبر ملی تھی کہ ان کے پیچھے افغانستان میں بغاوت سر اٹھا رہی ہے۔ پانی پت کے فتح کے بعد احمد شاہ بابا نے دوبارہ 3 دفعہ حملے کیے، 1762، 1764 اور 1767 میں، لیکن یہ لڑائیاں زیادہ تر انہوں نے سکھوں کے خلاف لڑی۔ دوستو، احمد شاہ بابا کو صرف پانی پت کے فاتح کے طور پر ہی نہیں بلکہ ان کی سادگی، بہادری، انصاف پسندی اور نرم دل حکمران کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہو کہ وہ پشتو کے ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ ان کو افغانستان میں بطور شاعر بھی یاد رکھا گیا۔ انہوں نے اپنی ایک دیوان بھی ترتیب دی جس میں مختلف نظمیں اور غزلیں تھیں۔ دوستوں، 1770 کے بعد احمد شاہ بابا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کے چہرے پر ایک ناسور ہو گیا تھا جسے مورخین نے ناک کا کینسر کہا۔ ہر طرف سے مشہور حکیم بلائے گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر بیماری کے 2 سال بعد 16 اکتوبر 1772 کو وہ قندھار میں وفات پا گئے۔ ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی اور ان کو قندھار میں ہی دفن کیا گیا، جہاں ان کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ دوستوں، یہ تھی احمد شاہ بابا کی کہانی جو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ انہیں ہیرو لیکن کچھ لوگ انہیں ویلن سمجھتے ہیں۔
باقی یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ واقعی ولن تھے یا ایک ہیرو. تو دوستو یہ تھی احمد شاہ بابا کی کہانی. اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ آلسو سبسکرائب دا چینل. In case if you want to say something, please do say it in the comment section. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. Till then, take a very good care of yourself. اللہ حافظ.